नहीं करना। सर मेरा इतना सॉरी कि मेरा इतना वैसे नहीं है, एज अ स्टूडेंट मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि मैडम ने ये कहा कि आपने भी ये कहा कि इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है उसको डबल कर दिया गया है, तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ क्योंकि मैं एक स्कूल टीचर हूँ, तो मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अगर देखें ग्रेड 3 तक गवर्नमेंट ने साइंस सब्जेक्ट को भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक पंजाब गवर्नमेंट ने एक न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया जिसको वाक़फ़ियत आमा के नाम से, जिसको उन्होंने एज अ जो बच्चे पहले एसएसटी पढ़ते थे और साइंस पढ़ते थे, उन्होंने इसको एक कंबाइन कर दिया और वो भी उर्दू में कर दिया। तो यहाँ पे इधर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो जो इवन ऑल द जो सब पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ जाए, ना कि वो दोबारा से उसको बैकवर्ड एरिया में यानी कि उनको उर्दू वगैरह लैंग्वेज की तरफ प्रमोट करें। तो जो गवर्नमेंट ने है वो थोड़ा इस चीज़ को किया है कि उन्होंने सारा जो सिलेबस है उसको उन्होंने उर्दू में सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर दिया और ऊपर से उन्होंने एसएसटी वगैरह और साइंस भी ख़त्म कर दी। और जब बच्चा ग्रेड 4 में आता है तो वो बेसिक थिंग्स जो हैं साइंस की वो नहीं पढ़ पा रहा, वो डायरेक्ट वही जो ऑलरेडी ग्रेड 4 में पढ़ाई जाने वाली साइंस है उसी को वो पढ़ा रहे हैं। जो बेसिक है जनरल, अगर वो ग्रेड 1 वाले ने या 2-3 में उन्होंने साइंस को तो एज अ सब्जेक्ट लिया ही नहीं है, वो ग्रेड 5 में आके डायरेक्ट वही सब्जेक्ट जो कि हायर लेवल के उनको बेसिक थिंग्स तो पता नहीं है वो उनको पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर वो उन्होंने एसएसटी है जो बच्चों को पहले इंग्लिश में करवाई जाती थी, अब उन्होंने क्या किया, उनको सबको उर्दू में कन्वर्ट कर दिया बच्चों के लिए। और जब वो बच्चे इन सारे ग्रेड से ग्रेड 5 से ऑनवर्ड जाते हैं तो वही चीज़ें उनको इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो पहले वो सारी चीज़ों को उर्दू में पढ़ें। अब जो बच्चे 1 2 3 में इंग्लिश में पढ़ के आए हैं, अब उनके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि वो 4-5 में जाके उन्हीं चीज़ों को उर्दू में करें। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं तो इस चीज़ को कहूँगी कि अगर आप मुझे एक चीज़ बताएं कि सिंगल करिकुलम वाला लिहाजा आपको ज़्यादा नॉलेज है कि बच्चों के लिए ये अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। इसकी जो शुरू हुआ था तो पहले उसके वर्जन में उन्होंने मैथमेटिक्स अंग्रेज़ी में कर दिया सारा, और साइंस और जो वाक़फ़ियत आमा है वो उर्दू में कर दिया। और वाक़फ़ियत आमा जो है वो उर्दू सिखा, वो उसमें साइंस भी है, उसमें सोशल स्टडीज़ और साइंस दोनों का मिक्सचर है वो। और वो उन्होंने सोचा कि ये साइंस इसमें पढ़ जाएंगे और वगैरह, वो उर्दू में कर दिया। और बाद में आगे जाके उन्होंने अब तो बाद में कहा कि सोशल स्टडीज़ सारी उर्दू में होगी लेकिन साइंस अंग्रेज़ी में होगी, और साइंस अंग्रेज़ी में पढ़ा रहे हैं वो, अच्छा वगैरह। ये कन्फ्यूजन उनका रहा और इनके इसके ऊपर उनसे काफ़ी तवील बहसें हुई। और ये बहसें जो थी वो अखबारी मज़ामीन में भी हुई, जो लोगों ने लिखे, ख़ास तौर पे उन लोगों ने कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर ख़ासी अपनी गहरी राय रखते हैं। उन्होंने ये बताया था कि जो पहली जमात में आप अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं ये जुल्म है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शुरू में बिल्कुल इब्तदाई क्लासेस में उनको तो वही ज़बान में पढ़ना, उसी ज़बान में पढ़ना चाहिए जो मादरी ज़बान होती है। इत्तेफाक है कि जो इन्होंने इस साल जो वर्जन निकाला है एसएससी का, उसमें उन्होंने उस बात को तस्लीम किया है। अब वो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि बिल्कुल इब्तदाई क्लासों में मादरी ज़बान में तालीम होनी चाहिए। कम अज़ कम मादरी ज़बान अगर ना हो तो वो ज़बान जो बच्चा जिससे फेमिलियर है, जिसमें बच्चे को ज़बान समझने की मुश्किल ना हो। ज़बान समझने की मुश्किल, जैसे अंग्रेज़ी सुने तो अंग्रेज़ी समझने के लिए हमको अंग्रेज़ी ज़बान की ग्रामर वगैरह से वाक़फ़ियत होनी चाहिए और वोकैबुलरी से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। अगर हमें नहीं है उससे कोई मुश्किल तो हम सीख लेंगे, आराम से अंग्रेज़ी में सीख लेंगे। अगर मुश्किल है तो हम सीख नहीं पाएंगे। यही बात जो है वो उर्दू ज़बान के लिए भी है। तो और यही बात जो है इसी वजह से कहते हैं या तो मादरी ज़बान में या वो ज़बान जिससे बच्चा फेमिलियर है, जैसे कि बाज़ औक़ात उर्दू में फेमिलियर है। लेकिन सिंध में लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो अपने पास सिंधी में पढ़ाते हैं, लिहाजा उनको ये परमिशन दे दी गई है कि आप सिंधी में पढ़ाएँ, मादरी ज़बान या फेमिलियर ज़बान। केपी ने कहा कि हम तो उर्दू में पढ़ाएंगे, तो वो उर्दू में पढ़ाएंगे। बलूचिस्तान अभी इसके बारे में यकीनी तौर पे उसने कुछ नहीं कहा, मादरी ज़बान और इसके बारे में। तो मेरा ख़्याल ये है कि वो भी शायद उर्दू की तरफ राग़िब हो जाए। ये एक छोटा सा इख्तलाफ है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन देखिए कि ये जो
سب سے پہلا اختلاف جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلی جماعت سے جو آپ انگریزی میں پڑھا رہے ہیں یہ بچوں پہ ظلم ہے. ایک پوری کتاب لکھی تھی زبیدہ مصطفیٰ نے ٹیرنی آف لینگویج کے نام سے کہ آپ بچوں کو اس غیر جو 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 جس سے واقفیت زبان سے نہ ہو اس زبان میں پڑھا رہے ہیں تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو وہ ایک رائے ہے. وہ میرے یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر ابھی اور بحثیں چاہیے اور باتیں ہوں گی. اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ نیا جو 2022 کا SNC ہے اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ بالکل ابتدائی زبانوں میں کسی غیر واقف زبان میں بچوں کو تعلیم نہیں دینی جانی چاہیے. تو یہ انہوں نے مان لیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کب تک مانے رہتے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والا کوئی کہے کہ نہیں جی انگریزی ضرور پڑھائیں, انگریزی میں ضرور پڑھائیں, پھر انگریزی میں پڑھانا شروع کر دیں گے وہ. تو یہ ایک اور سوالات جو ہماری تعلیمی اعلیٰ تعلیم میں جو اسلامیات کو فوکس کر دیا گیا اور سیکنڈری ایجوکیشن میں, جی ہاں سیکنڈری میں ہائی ایجوکیشن میں, تو اس کے بعد طلب ہی تو بدل گئی ہے. جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ اتنے سارے وہ مدرسوں سے فارغ تحصیل ہائر کیے گئے, تو وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ڈیٹا انٹری تک وہ بھی ہماری جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ معاش کے ساتھ اگر ایجوکیشن کا تعلق ہو تو ہمارا تو وہ لیول بھی نہیں رہا کہ ہمارا تو معاش کا لیول بھی وہ ہو گیا کہ ہمیں مدرسوں سے فارغ ہونے والوں پہ اتنا بڑا بجٹ بنایا جا رہا ہے. تو جب آپ معاش کو اسی لیول پہ لے آئے ہیں تو ڈیٹا انٹری کون پڑے گا؟ وہ بھی نہیں پڑھ رہے. تو جس ایجوکیشن کے آپ ہم خواب دیکھتے ہیں وہ تو پھر بہت دور کی بات رہ جاتی. پرائیویٹ اسکول سسٹم کی مثال دوں گی کہ ہمارے یہاں اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کا سلیبس اس قدر بڑھا دیا گیا ہے. او لیولس کی کو اسپیشل ضیاء الحق کے دور میں درخواست کی گئی تھی کہ یہ دونوں ایڈ کیے جائیں ورنہ ہم پاکستانی پورے نہیں رہتے. تو کہ ان کے لیے پورا ایک سال مختص کیا گیا ہے. سائنسز ایجوکیشن گریڈ 10 میں جا کے وہ امتحان دیں گے اور گریڈ 9 جو ہے اس دوران باقی سائنسز کے پیریڈ ہی کم کر دیے جاتے ہیں. وہ 3 دن پڑھیں گے, ہفتے میں 4 دن پڑھیں گے. اسلامیات پورے 5 دن پڑھیں گے اور ڈبل پیریڈ میں پڑھیں گے. اتنا زیادہ سلیبس ہے. اور پاکستان اسٹڈیز بھی, اور اس پہ کتابوں پہ چونکہ انٹرنیشنل کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں بہت ساری چیزیں جھوٹ ثابت ہونے لگی ہیں. 65 کی وارس کے جو ہم نے نتیجے یہاں بتائے ہوئے ہیں وہ ان کتابوں میں نہیں تھے. پھر وہ ایک شور شرابہ ہوا, وہ کتابیں بند کر دی گئیں. اب وہی جو ہمارا اسکرپٹڈ سلیبس ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے جس پہ 1 سال بچوں کا پورا تباہ ہوتا ہے. جس کے وقفے کے بعد جب وہ سائنسز شروع کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں آتا. وہ ان کے رزلٹس نیچے چلے جاتے ہیں. اور اسلامیات اور پاک اسٹڈیز میں وہ ایک گریڈ A لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں وہ پاس مشکل سے کر رہے ہیں سائنسز. تو یہ سچویشن اب پیدا ہو چکی ہے. ہر چیز تو ایک ہی جگہ سے پھوٹ رہی ہے. اور انڈسٹریل سیکٹر ٹوٹل اکنامی کا 35% رہے اور سروسز سیکٹر جو ہے وہ بڑھ کے 65% پہ چلا جائے. اور جس میں تعلیم, صحت, ریسٹورینٹ اور سارا پرائیویٹ کاروبار ڈومینیٹ کر جائے اور اس کے اندر ان اسکلڈ لیبر کی زیادہ ڈیمانڈ ہو تو سروسز سیکٹر اس میں بھی پڑھے لکھے کی کم تعداد. تو پھر ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جہاں 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے اینڈ نو باڈی بادرڈ. مطلب ناٹ اے پولیٹیکل وائس اور سینئر وائس. مطلب آپ تو تعلیم کی بات کرتے ہیں, مطلب میں تو ان بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ 5 سے 9 سال کی عمر کا جو ہے وہ اسکول ہی نہیں جا رہا. مطلب وہ جب معاشرے میں آئے گا تو کل کس قسم کا معاشرہ وجود میں آئے گا. اس نے جینا تو ہے, زندگی تو گزارنی ہے. لوٹ مار کے علاوہ اس کے پاس بچے گا کیا؟ اور ہم مشینیں TLP کی شکل میں, طالبان کی شکل میں مشینیں ہم نے یہاں ڈیولپ کی ہوئی ہے پہلے سے ان لوگوں کے لیے. تو آگے کی جو سماجی کیفیت میں تو بہت بری دیکھنے جا رہا ہوں, کیونکہ صرف یہ فقط پہلو نہیں ہے کہ اسلامیات پڑھائی جائے یا نہیں پڑھائی جائے. یہ جو بے پڑھا لکھا یعنی جس کا نہ مدرسے میں وجود ہے, جس کا نہ کسی تعلیمی ادارے سے وجود ہے, اور وہ بچہ جب بڑا ہو کر اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے گا, یعنی آج سے 7-8 سال بعد 18 سال کا ہوگا, وہ کس قسم کی زندگی گزارے گا؟ کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی لوز کرتا جا رہا ہے. آپ کے آبی وسائل کے گرد آپ کے جو بھی کچھ ہے آپ کی کراپس کی پیداوار گر رہی ہے, مطلب پر ایکڑ.
کیونکہ آپ نہ پانی اس کو پرووائڈ کر پا رہے ہیں، نہ آپ فرٹیلائزر، نہ آپ نے بیچ پہ کوئی کام کیا ہے. مطلب ہم نے کسی شعبے پہ کام کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں، جو بھی ہمارے ملک کی ضروریات. اور ہم سارے کا سارا دفاع اور افغانستان، میرے خیال میں جو 50 سال ہم نے افغانستان کے اندر لگائے ہیں وہ ساری کی ساری ہماری بربادی کا سبب ہے. مطلب تعلیم سے زیادہ بربادی میں اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ تعلیم پہ بھی آئے، اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ انڈسٹری پہ بھی آئے، اس کے امپیکٹ پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی آئے، اور اس کے شاید سائیکولوجیکل امپیکٹ ہم سب لوگوں پر آئے، کہ جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ بالکل ایک تصویراتی گہرائی میں چلی گئی ہیں. اور جہاں پر سماج کو اوپر کھڑا کرنے کی اپروچ یا بلند کرنے کی اپروچ جو ہے وہ سوسائٹی سے بالکل لاپتہ یا غائب، جو کہ ہماری جوانی میں ہر شخص کے اوپر ایگزسٹ کرتا تھا، جو سماجی ترقی کے اوپر عام بحث و مباحثہ نوجوانوں میں جو آپ نے بتایا کہ 75 میں ہم یہ ڈسکس کیا کرتے تھے، یا مڈ 70s میں. مطلب ہم 80s تک وہ یونیورسٹیوں کی جب تک یونین تھی ہم یہ سب بات کرتے تھے. 84 میں جب طلبہ یونین کی پابندی لگا دی گئی تو نوجوانوں میں سے ترقی کا فیکٹر جو ڈسکشن کا تھا وہ سوسائٹی سے اڑا کے رکھ دیا گیا، جو کہ سماج کے اندر ایک امپیکٹ بھی ڈالتا. تو یہ سارے پہلو ہیں. مطلب اس کو اگر ہم سماجیات کے اندر رکھ کر تعلیم کو ڈسکس کریں گے تو شاید اس کا امپیکٹ میرے نزدیک زیادہ بڑا آئے گا. اگر ہم صرف ایک پہلو کر کے کریں گے تو شاید اتنا زیادہ اچھا ڈیفائن نہیں کر سکتے. انفرادی سطح پر تو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کو اپنی تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ایک پورے معاشرے کے طور پر ہمارے اندر وہ خواہش کیوں نہیں جنم لیتی کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں. مجھے اس کی جڑیں جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف میں نظر آتی ہے کہ جیسے سب کچھ من جانب اللہ ہے. جب اللہ کی طرف سے سب کچھ ہونا ہے تو وہ جس کو چاہے اس کو صاحب علم کر دے، جس کو چاہے جاہل رکھے. مجھے اس کے لیے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک معاشرتی رویہ جنم لیتا ہے اس قسم کی باتوں سے. رزق تو وہ پتھر میں بھی دے دیتا ہے، تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پتھر بن جاتے ہیں ذہنی طور پر. ہمارے یہاں وہ گروتھ جو ہونی چاہیے، سوچنے سمجھنے کی، اسٹرائیو کرنے کی جو خواہش ہے تعلیم کے لیے، وہ مرتی چلی جا رہی ہے. پھر ہمارے جو معاشرتی رویے ہیں، ہمارے شعراء کہتے ہیں کہ ہم ایسی کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. جب ہمارے یہاں اشعار جو ہیں وہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کتابوں کے حوالے سے یہ رویہ ڈیولپ کر رہا ہے، تو پھر ہمارے یہاں ایک اجتماعی شعور تعلیم کے حوالے سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ علم و بس کری ہو یار، اکو الف تن تیرے درکار. یہ ہمارے جو شعراء ہیں وہ اس قسم کی شاعری کر رہے ہیں. تو وہاں پہ اور شاعری انسان کے اجتماعی شعور کا زمین کے ساتھ پہلا مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ شاعری جو ہے وہ جہاں تک پینیٹریٹ کرتی ہے، بہت بڑی بڑی فلاسفیز وہاں پہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. یہ عمومی سطح پر یہ جو ہمیں رویہ ملتا ہے. پھر ہمارے یہاں سوچیں پہ آتے بندہ گیا، پنجابی زبان کے اندر یہ سوچا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، یعنی سوچنے کا جو عمل ہے اس کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر دی گئی ہے ہمارے یہاں پہ. تو یہ تمام کی تمام جو ہمارے یہاں مذہب نے یہ جو نیریٹیو ڈیولپ کیے ہیں، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے اجتماعی شعور جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا. لیکن چونکہ لوگ مذہب کی طرف، مذہب کو معاشرتی جبر کے طور پر قبول کرتے ہیں، اندر سے کنونس نہیں ہوتے. مذہب جو ہے انسان کو اندر سے کنونس نہیں کرتا. مذہب کا جو ہے وہ انسان کو صرف ظاہری طور پر کنوکشن ہوتی ہے اس کی مذہب کی وجہ سے، کیونکہ آدمی کا اندر کہیں وہ جو سوچنے والا شعوری رویہ فرد ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پر ریٹیلیٹ کر رہا ہوتا ہے اس مذہبی نیریٹو کی طرف. تو اس کی وجہ سے، اور پھر دوسرے ہم اپنی معاشرتی اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اپنی اولاد کو پڑھانے کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کے جو سلیبس ہیں ان کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری حیاتیات کی کتاب میں سے جو ریپروڈکشن کا سبجیکٹ ہے اس کو نکال باہر کیا جاتا ہے.
اور اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ اس سے فحاشی جنم لیتی ہے. اس کے خلاف والدین جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر کراچی کے ایک کسی پوش اسکول کے باہر انہوں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا اور وہاں پہ ٹیچرز کو مارا پیٹا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو فحاشی پڑھا رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر مجھے یہ پتہ نہیں اس میں اتنی سچائی ہے, یہ پتہ چلا کہ سٹی اسکول وغیرہ کے اندر جو حیاتیات کی کتاب ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے, اس کے اندر سے باقاعدہ طور پر جو ریپروڈکشن کا چیپٹر ہے اس کو نکال دیا گیا ہے. اسی طرح سے جب ارتقاء کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے ڈارون کا, تو یہ پہلے کا اس سے پہلے جو ہے وہ ایک مذہبی اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ یہ تمام کا تمام جو ہے اس کے اوپر ہمارا اعتقاد نہیں ہے, یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے, لیکن چونکہ سائنس کے اندر یہ شامل ہے تو یہ آپ کو پڑھنا ہے. اس طرح کے جو رویے ہیں ہمارے یہاں جو ہم نے جنم دیے ہوئے ہیں, اور ہمارے جو بڑے اسکول ہیں ایلیٹ اسکولس ان کے اندر بھی یہ سارے کا سارا جو کریکولم ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ ڈاکٹری کر کے پڑھایا جا رہا ہے. تو پھر ہمارے یہاں اجتماعی طور پر جو تعلیم حاصل کرنے کا رویہ ہے اس کا جو حال اور اشر ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ان کے حوالے سے اس میں آپ نے کچھ عوامل کی شناخت کی جن کی وجہ سے صورتحال ایسی ہے. یقیناً یہ عوامل ہیں. خیر میں اس کے علاوہ ایک اور میں چاہوں گا پہلو کو سامنے لانا. چیزیں جو ہیں اجتماعی لیول پہ ٹھیک ہوتی جب ان کی ایک طلب ہوتی ہے, ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے. آج کل کے دور میں جب اعلیٰ تعلیم خاص طور سے معیشت کے ساتھ میں نتھی ہوتی ہے, اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے معیشت کی کہ اختراع ہو, جدت ہو, جو مسائل پیدا ہوں ان کے حل نکالے جائیں معیشت کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے. اسی طرح سے سماجی مسائل یا سیاسی مسائل کے لیے بھی یونیورسٹیاں ایک لیڈنگ کا کام کرتی ہیں مغربی دنیا میں. میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ عنصر بھی موجود ہے یا عناصر موجود ہیں کہ ہماری معیشت اس طرح سے کنٹرولڈ ہے انٹرنیشنل امپورٹس کے اوپر اور اس ٹرن کی اکانومی کے اوپر, اور میں نے کافی قریب سے ان چیزوں کو حالیہ چند سالوں میں دیکھا بھی ہے کہ جس میں آپ کو کوئی طلب نہیں ہے ایسے ذہنوں کی کہ جو کہ چیزوں کو نئی شکل دیں, مسائل کو حل کریں. وہ تمام چیزیں ٹوٹلی آتی ہیں باہر سے, جب وہ خراب ہوتی ہیں وہ تمام باہر سے بلائے جاتے ہیں, جو نئی تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی باہر سے ہی آتی ہیں. اس لیے ایک تو یہ کہ اختراع کے لیے اور جدت کے لیے اور پرابلم سالونگ کے لیے وہ ایکچولی ڈیمانڈ ایگزسٹ کر نہیں رہی. جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ اچھے اداروں کا, لمس ہو یا GIK ہو یا فلاں ہو یا اسکولس بھی ہوں اچھے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اچھے گریجویٹس پیدا کر کے باہر بھیج رہے ہیں جہاں ان کی طلب ہے, ان کو ریشنل کام ہو رہا ہے اس سینس میں, اور اس معاشرے کے لیے وہ ریشنل ہے. اسی طرح سے سماجی سیاسی جو شعبہ ہے اس پہ ایسا شکنجہ ہے فوج کا کہ جس میں پالیسی میکنگ یا کوئی تبدیلیاں لانا جو کام کرتی ہیں دنیا بھر میں سماجی علوم کے ماہرین, وہ کام یہاں پر کرنا عملاً پاسبل نہیں ہے. ورنہ آپ دیکھیں تو کیا آپ کے یہاں بلوچستان میں صورتحال کی سنگین نہیں ہے کہ اس کے اوپر سماجی اور سیاسی جو استاد ہیں وہ اس پہ لکھیں اور تجاویز دیں. تو طالبان کے فنومنا پہ اوپر تمام چیزیں, اسلامائزیشن کے اوپر متعدد چیزیں ہیں, لیکن وہاں پہ یہ ہے. تو میرے نزدیک یہ فیکٹرز ہیں جو کہ بیسیکلی ڈیمانڈ سائڈ پر ہیں, ان کی وجہ سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. شکریہ. کنکلوژن بھی ڈرا کیے. ان میں سے ایک میرا ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے, وہ یہ کہ اگر عطاء الرحمان کا فنامنا نہیں ہوتا, یہ ایک فنامنا ہوا ہے سر, اگر آپ اس کو ایک فنامنا ہوا ہے, یہ فنامنا نہیں ہوتا تو وی آر اسٹینڈنگ ناؤ, یعنی آپ کے پاس 22 یونیورسٹی تھی, جو بھی یونیورسٹی فکر آپ نے بتائی, آئی مے بی رانگ. اب چلیں اگر آپ نے خود ہی کہا کہ 50 یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابھی کوالٹی کی ہے, اور HEC اس کی رینکنگ مسلسل مانیٹر بھی کر رہی ہے, اس کی کوالٹی امپروو بھی, انہوں نے ایک پروگرام بنایا, کتنا افیکٹو ہے کتنا نہیں ہے دیٹ از اندر ایشو, بٹ دے آر ڈوئنگ فار دا امپرومنٹ آف دا کوالٹی ایجوکیشن ہائر لیول پہ. کوانٹٹی بڑی ہے نو ڈاؤٹ. اگر یہ عطاء الرحمان کا فنامنا نہ ہوتا تو پھر سچویشن کیا ہوتی, کیا گورنمنٹ اس کیپیبل یا اس انٹینشن کے ساتھ ہے کہ وہ 22 سے 50-60 یونیورسٹی بنا سکتی, مجھے نظر نہیں آ رہا. ایک دوسرے جو آپ نے سیکنڈری ایجوکیشن کی بات کی جس میں اسلامائزیشن پہ یا جو مذہب کی انکلکیشن ہو رہی ہے اس کی
क्या कहते हैं उसकी ठोस रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको हायर एजुकेशन पे देखें, कितने स्टूडेंट्स हैं जो वो इस्लामियात पढ़ के MA इस्लामियात करते हैं, बहुत कम। सर ने जो बात की माशी ड्राइविंग फोर्स तो माश है, जितने भी स्किल डेवलपमेंट है वो माश उसको ड्राइव कर रही है, उसको गाइड कर रही है, उसको फोर्स कर रही है, ना कि ये जो हमारी जो ब्रॉड है। क्योंकि स्किल्ड पर्सन आपको जो मिडिल ईस्ट में जो डिमांड कर रहा है उसको चाहिए परफेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर स्पेसिफिक जॉब के लिए। उनको ब्रॉड माइंड के बंदे नहीं चाहिए, उनको लेबर चाहिए, उनको गाइड मैनेजमेंट या उसको लीडर नहीं चाहिए उनको उस लेवल पे। अगर आप उस मार्केट को भी लूज़ कर जाते हैं, मैं उस सिनारियो की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका बिल्कुल ठीक है, आइडियोलॉजिकली बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस फिनोमेना को भी देखें कि आपके पास अभी बहुत सारे जो पॉपुलेशन जो 50% अंडर 20 है, उस पॉपुलेशन को आप क्या 22 यूनिवर्सिटी और 30 यूनिवर्सिटी में एकोमोडेट कर पाते? दैट वाज ए बिग क्वेश्चन। नो डाउट क्वालिटी आपने लूज़ की है, बट उस क्वांटिटी को आप कैसे मैनेज करते? मेरा ये क्वेश्चन सर, थैंक यू वेरी मच। तलब माशरे के अंदर उस चीज़ की नहीं थी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो थी गैर ज़रूरी करार पाई, और इस वजह से इसमें हुआ नहीं है। आला तालीम जो है वो उसी नौइयत की जिस नौइयत की, और आप भी तकरीबन वही से इत्तेफाक कर रहे हैं कि आला तालीम जो है वो उसी नेचर की जिस नेचर की यहाँ पे जिसकी ज़रूरत है। लेकिन ये जो नेचर है उसमें एक चीज़ है जिसको कि बहुत लोगों ने मिस किया, और वो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान में टेक्निकल लेवल जिसे कहते हैं, टेक्निकल कॉलेज के लेवल के ग्रेजुएट्स, टेक्निकल कॉलेज के लेवल के ग्रेजुएट्स जिन्होंने डिप्लोमा किए हुए होते हैं, उनकी तादाद सालों में काफ़ी कम हुई है। मतलब बढ़ी नहीं, कम से कम उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ी जिस रफ्तार से नौजवान बढ़े हैं और जिस रफ्तार से हमारे यहाँ शायद उनकी यूटिलिटी बढ़ती। यही वजह है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत परेशान होते हैं कि उनको इस वक्त तालीम ऐसे तैयार शुदा नहीं मिलते नौजवान जो उनके यहाँ काम को संभाल सकें, और उनको ये बहुत आम शिकायत है इंडस्ट्रियलिस्ट की। वो कहते ये हैं कि हमें इन्हें नए सिरे से ट्रेन करना पड़ जाता है। तो जो आप कहते हैं कि नौजवानों के वास्ते यूनिवर्सिटियाँ कहाँ होती, वो यूनिवर्सिटियाँ अगर ना होती तो ये कॉलेज होने चाहिए थे, ये तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए थे, और स्पेसिफिक होने चाहिए थे, बहुत स्पेसिफिक टू द ट्रेड। स्पेसिफिक होते हुए वो उनको तैयार करते चले जाते, तैयार होते वो होते आपके मुल्क में। लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी आप सोचिए कि जिस ज़माने में हमने यहाँ से इनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो हम बहुत खुश हुए कि हमने उनके ज़रिए से मुबादला कमाना शुरू किया, और उसके बाद से फिर हमारे पास नौबत ये आ गई कि हम ना वो हमारे लिए अवेलेबल हैं, ना ये अब जो एक्सपोर्ट अब जो जिस किस्म की टेक्निकल नो हाउ की तलब बाहर है वो हमारे पास पैदा नहीं होती। तो एक ज़माना था कि दुबई में सारी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनको मज़दूर बहुत ही लो स्किल्स के चाहिए थे, लिहाजा पाकिस्तान से बहुत लोग गए और वो उनकी ज़ाती तौर पे भलाई हो गई, पाकिस्तान को ज़रिए मुबादला भी मिला। लेकिन अब वहाँ जाके देखें तो इस काम के लिए बहुत कम लोग चाहिए, उन्हें ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा अच्छे स्किल वाले लोग चाहिए, और उनकी सोसाइटी ऐसी जगह पे पहुँच गई है अपने कि जहाँ पे अब उनको लोग जो हैं कोरिया से, इंडिया से, ताइवान से और वगैरह से मिलते हैं, और ये वहाँ की वर्कफोर्स जो है बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान की वर्कफोर्स जो है वहाँ पे है, लेकिन अब ज़्यादातर सफाई वगैरह करने वालों पे महदूद होकर रह गई है, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं वगैरह वगैरह। ये चीज़ें जो हैं ये फिर इशारा इसी तरफ करती हैं कि आपके पास जितनी आबादी बढ़ रही है और जिसको स्किल्स चाहिए हैं, ये तमाम स्किल्स उनको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे जिनकी ज़रूरत यहाँ भी हो या वहाँ भी हो।
جو اس ملک کے اندر طرف جس کی بات خورشید کر رہے تھے اس کا اہم جو تعلق اس بات سے ہے کہ 60s 70s کے بعد سے کسی وجہ سے ہمارے ہاں انڈسٹری بہت تباہ ہوئی، مختلف قسم کی انڈسٹریز تباہ ہوتی چلی گئی، اور ہوتے ہوتے اب اس وقت یہاں سے یہ ہوا کہ بہت سی انڈسٹری جو تھے ان کو اتنا پریشان ہوئے یہاں کے حالات سے، جس میں اغوا اور تاوان اور وغیرہ وغیرہ اور بھتہ وغیرہ کہ وہ تو اپنا کاروبار اٹھا کے باہر چلے گئے۔ ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا جاتا ہے، کہاں تک صحیح ہے یا غلط ہے پتہ نہیں، کہ اس وقت بنگلہ دیش جو اتنا بہتر ہوا ہے وہ اسی سرمایہ کاری کی بنیاد پہ ہوا ہے جو پاکستان سے بنگلہ دیش میں منتقل ہوا تھا۔ شاید غلط ہو، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ایک مارکیٹ جو پاکستان کی ہوتی تھی وہ مارکیٹ اب کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یہاں لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور یہاں کے لوگوں میں جو کچھ بھی آپ نے دیکھا، جیسی سیاست ہوئی، جیسی باتیں ہوئیں، یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ انڈسٹری ابھی موجود ہے، کام کرتی ہے، لیکن انڈسٹری جس انداز میں توقعات ارلی 70s میں کی جاتی تھیں، جب لوگ دیکھتے تھے کہ اسٹیل مل وجود میں آ گئی ہے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس وجود میں آ گیا ہے، مشین ٹول فیکٹری وجود میں آ گئی ہے، یہ تمام چیزیں، اور یا کیریج فیکٹری وجود میں آ گئی ہے، کہ یہ سب چیزیں وہ تھیں کہ پاکستان میں ہیوی انڈسٹری لگ سکتی تھی، جو کہ چھوٹے اسکیل کی انڈسٹری بناتی اور پاکستان کا ایک انڈسٹریل کام شروع ہوتا۔ مجھے یاد ہے مڈ 70s کے اندر ہمارے لیفٹ کے اندر یہ باتیں بہت ہوا کرتی تھی کہ سینٹرل پنجاب وہ جگہ بنی ہے جہاں سے کہ میڈیم اسکیل کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے، اور وہ بنے گی ایک پاور ہاؤس پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا۔ مجھے اس زمانے کی یہ گفتگو یاد ہے۔ وہ تو نہیں بڑھی، آگے نہیں بڑھی، وہ جہاں تھی وہیں پہ پابند ہو کے رہ گئی۔ خیال یہ تھا کہ وہ ایکسپورٹ کرے گی تمام دنیا میں، وہ زیادہ تر پاکستان کی نیڈز کو مہیا کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ سیرامک انڈسٹری بہت مشہور تھی، یہاں کے جب انڈسٹریل ایگزیبیشن ہوتی تھی تو سیرامکس کے بہت بڑے بڑے اسٹال لگتے تھے، جس میں کراکری اور یہ وہ تمام چیزیں ہوتی تھیں۔ اب تو نہیں ہوتی، اب تو جو چیزیں ملتی ہیں سیرامک کی وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں۔ پاکستان کی سیرامک انڈسٹری جو تھی وہ تقریباً، اور اس کی تباہی کی وجہ میں نے ایک دفعہ سنی بھی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ انڈسٹری والا مجھے بتا رہا تھا کہ جی ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ ہماری گیس بند کر دی گئی ہے، جب بغیر گیس کے ہم سیرامک انڈسٹری کیسے چلائیں گے؟ ہماری گیس بند کر دی گئی ہے کیونکہ گیس جو ہے کنزیومرز کو چاہیے گھروں کے لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مل کے انڈسٹری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے، طلب اگر ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی وجہ بن کی ہے، لیکن اس وجہ کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ جو ایک ویژن ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے واسطے، وہ ویژن بھی بہت لاپ سائڈڈ ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ باتیں دونوں کی بہت درست ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے سائنس میں سب نے پڑھا ہوگا، لا آف کنزرویشن آف انرجی۔ ہم انسانوں کے پاس ایک خاص اماؤنٹ میں ایوریج اماؤنٹ آف انرجی ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو الٹے کاموں میں لگا دیں گے تو اچھے کاموں کے لیے انرجی باقی نہیں رہے گی۔ ہم جب سے معرض وجود میں آئے بطور ملک، ہم نے دو کاموں پہ بہت انرجی لگائی ہے، ایک مذہب اور دوسرا دشمنی۔ اس حد تک انرجی لگائی ہے کہ اپنے بچوں کو بھول کے ہم دشمن کے بچوں کو پڑھانے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی کوئی ایسی پروگرامنگ ہو گئی تھی ہم میں کہ ہم کہیں بھی اس فیلڈ میں جا کے کمپیٹ نہیں کرتے۔ پاکستان کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے لوگ بھی امریکہ جاتے ہیں اور انڈیا کے لوگ بھی امریکہ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ سائنس کے فیلڈ میں جو لوگ ایکسیل کرتے ہیں، انڈین لوگوں کی تعداد ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہاں تو یہ سارے مسائل نہیں ہیں۔ تو میں تو اکثر اس کو کہتا ہوں کہ کوئی جینیٹک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی جینیٹک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ۔ بھٹو صاحب اتنے لبرل تھے، لیکن جب میں یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے اتنی اسلامیت ٹھوک چکے تھے وہ ہمارے سلیبس میں
کہ ہمیں ہر 2 سیمسٹر کے بعد 1 کریڈٹ آور یا 2 کریڈٹ آور اسلامیات کے پڑھنا پڑتے تھے، اور باقاعدہ وہاں مولوی تعینات تھے اس کام کے لیے. یہ ملا سعید جو ہے یہ ہماری ہی یونیورسٹی کے سٹاف میں موجود تھا، بلکہ اس کو میں نے غالباً ایک وائوا بھی دیا ہوا ہے. تو میں اپنے پنجابی کے 2 اشعار سے اختتام کروں گا. اسی اُتے رندا پھیرنے ہاں تے درزاں بڑیاں ڈونگیاں نے، ہن دسے کون حکیماں نوں اے مرزاں بڑیاں ڈونگیاں. بہت بہت شکریہ.